अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें, ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम हमारा अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा तजवीदुल कुरान का कोर्स जो है वो जारी है और हम लोग जो है वो इस वक़्त तमाम के तमाम जो उसूल हैं तजवीद के, हम उनके लेसन्स को स्टडी कर रहे हैं। तकरीबन हमने सारे लेसन्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं, सिर्फ़ एक लेसन जो है वो रह गया है। वो भी इंशाल्लाह जल्दी मौलाना साहब कंप्लीट करा देंगे। और आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक इन लेसन्स को नहीं अच्छी तरह से याद किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेलिस्ट मौजूद है। आप वहाँ से डे 1 से अगर आप सुनना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो हम अपनी आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। दुआ करता हूँ मैं, अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग जो है वो आप प्रैक्टिस के इस वक़्त एरिया में मौजूद हैं और प्रैक्टिस जो है वो आपको मालूम है कि हम स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहा हूँ और साथ-साथ जो है वो आपकी प्रैक्टिस भी होती जा रही है। मौलाना साहब ने आज भी मुझको मैसेज किया है कि वो थोड़ा-सा शायद या तो लेट हो जाएँगे और अगर वो कहीं पे मसरूफ़ हैं, तो हम जो है वो कल आपको जैसे कि मालूम है कि हमने तफ़हीम और तरकीब जो है उसके हमने उसूल जो हैं उसके हवाले से मैंने आपसे जो है वो सवालात किए थे और हमने रॉ को देखा था कि उसको पुर पढ़ने की कौन-कौन सी जो है वो सूरतें हैं, अलिफ को पुर पढ़ने की कौन-सी सूरतें हैं और लाम जो है उसकी कौन-सी सूरतें हैं। तो मैं थोड़ा-सा तेज़ी के साथ आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको रिपीट कर दूँ, ताकि आपको जैसा कि मालूम है कि बार-बार सुन-सुन कर भी ये चीज़ें जो हैं ये हमारी हमको याद हो जाती हैं। हमने डिस्कस किया था कि अलिफ जो है, यानी कि आपके सामने इस वक़्त जो हुरूफ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, उनमें से वो तमाम के तमाम हुरूफ जो कि ब्लैक हैं, उनको नॉर्मली बारीक पढ़ा जाता है और जो ब्लू हैं, उनको मोटा या पुर पढ़ा जाता है और इनको हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। ये 7 हुरूफ हैं और इनको हमने हमेशा जो है वो पुर पढ़ना होता है। लेकिन जो बाकी हुरूफ हैं, उनमें से 3 हुरूफ ऐसे हैं जो कभी पुर पढ़े जाते हैं और कभी जो है वो बारीक पढ़े जाते हैं। अलिफ, लाम और रा, ये बाज़ कंडीशंस में पुर पढ़े जाएँगे और बाज़ कंडीशंस में बारीक पढ़े जाएँगे। अलिफ के लिए हमने डिस्कस किया था कि अलिफ से पहले अगर कभी भी हुरूफ मुस्तालिया में से, यानी कि जो ब्लू हुरूफ हैं, ये अगर कभी भी आ जाएँगे, तो हम इसको पुर पढ़ेंगे और अलिफ से पहले अगर ज़बर भी आ जाएगा, तो भी इसको पुर पढ़ा जाएगा। इसी तरह से हमने लाम के लिए उसूल पढ़ा था कि लाम जो है, जब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम में लाम आएगा और उससे पहले अगर अलिफ या पेश मौजूद होगा, तो उसको मोटा पढ़ेंगे और अगर ज़ेर मौजूद होगा, तो फिर उसको बारीक पढ़ेंगे और बाकी तमाम सूरतों में लाम जो है वो बारीक जो है वो पढ़ा जाता था। आप में से किसी को इन 2 हरूफ में अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बता दें, फिर मैं रा को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी प्लीज़। ऑलराइट। रा के बारे में मैंने आपको बताया था कि रा को पुर पढ़ने के जो सूरतें थीं, एक तो ये है कि रा पर जब भी ज़बर या पेश होगा, तो इसको मोटा पढ़ेंगे। रा पर अगर 2 ज़बर या 2 पेश होंगे, तो भी इसको पुर पढ़ा जाएगा। रा पर अगर खड़ा ज़बर होगा, तब भी इसको पुर पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले हर्फ पर अगर ज़बर या पेश होगा, तो भी इसको पुर पढ़ा जाएगा। रा साकिन से पहले हर्फ पर रा साकिन से पहले हर्फ पर अगर ज़बर या पेश होगा, तो भी इसको पुर पढ़ा जाएगा। रा साकिन से पहले अगर आर्ज़ी ज़ेर हो, रा साकिन से पहले अगर आर्ज़ी ज़ेर होगी, वैसे आपको मालूम है कि हम आर्ज़ी ज़ेर के अलावा अगर ज़ेर होती है, तो इसको बारीक पढ़ते हैं। लेकिन अगर आर्ज़ी ज़ेर होती है,
تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو پر پڑھیں گے. اور اس کے لیے ہم نے قرآن پاک میں چند مقام ہی ایسے ہیں, جیسے ہم نے ایک لفظ ڈسکس کیا تھا کہ ارجی, کہ وہاں پہ قرآن پاک میں ویسے الف جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت موجود نہیں ہوتی ہے, لیکن یہاں پر اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے الف سے پہلے جو ہے وہ زیر ایک عارضی زیر کے طور پر موجود ہے, تو یہاں پر ہم ارجی اس کو پر کر کے جو ہے وہ پڑھیں گے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہو, را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی اس کو پر پڑھا جاتا ہے, اور را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو بھی اس کو پر پڑھا جائے گا. تو یہ تقریباً 7 کیسز تھے جن کو ہمیں یاد رکھنا ہے. ان میں سے باقی تو آسان ہے, صرف ایک دو جو ہے وہ مشکل ہیں. جیسے ہمیں را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہو, اس کو ذہن میں رکھنا ہے, اور را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے. اور دوسرا ہم نے ایک اصول جو ہے ویسے یاد رکھ لیا تھا کہ را کو اگر باریک پڑھنے کی جو صورتیں ہیں اگر ہم وہ یاد رکھ لیں کیونکہ وہ کم ہیں, تو باقی ساری صورتوں میں را جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا, کہ را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی کسی بھی کلمے میں ہو تو بھی جو ہے وہ را کو باریک پڑھا جائے گا. اور را ساکن سے پہلے اگر یا ساکنہ موجود ہو تو سب صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے. آپ میں سے اگر کوئی یہاں پر کویشچن کرنا چاہتے ہیں یہاں تک تو پلیز کر لیں آپ, تاکہ را جو ہے وہ ہمارا کلیئر ہو جائے. اور آپ میں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں تجوید کا, تو اس میں اگر میں نے کہیں پر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بتا دی ہو کہ جو مولانا صاحب نے ہمیں بتائی ہے اور وہ میری صحیح نہ ہو, تو آپ لوگ اس کی تصحیح بھی کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی یہ اصول ریپیٹ کر سکتا ہے؟ سر کون سے را ساکنہ والے, را والے؟ اوکے. سر را پر اگر زبر ہو, ایک زبر ہو یا دو ہو, ایک پیش ہو یا دو پیش ہو, کھڑی زبر ہو, ان صورتوں میں را کو ہم پور پڑھیں گے. اچھا, را کے نیچے اگر زیر ہو یا پھر ہاں جی زیر ہو تو تب ہم اس کو پور نہیں پڑھیں گے, باریک پڑھیں گے. اور اگر را سے پہلے, را ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو اور وہ اس کلمے میں نہ ہو پہلے والے میں ہو تو تب بھی ہم اس کو پور پڑھیں گے. اور اگر زیر اصلی نہ ہو, عارضی زیر ہو, تو اس صورت میں بھی ہم اس کو پور پڑھیں گے. اگر زیر اصلی ہو تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے. اور اگر یا ساکنہ ہو, اس سے پہلے را سے پہلے, را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو تب بھی ہم اس کو باریک پڑھیں گے. جی سب ٹھیک ہے. پورے ہو گئے؟ میرے خیال میں تو پورے ہو گئے ہیں. آپ میں سے کوئی باقی اگر بتا دیں, کوئی ان کا رہ گیا تو. عارضی زیر کا آپ نے نہیں بتایا. سر عارضی کا بتایا میں نے. اچھا آپ نے بتا دیا. عارضی کی صورت میں ہم اس کو عارضی کی صورت میں ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. عارضی زیر ہوگا تو موٹا پڑھیں گے. تو موٹا پڑھیں گے, بالکل یعنی بالکل پور ٹھیک ہے. پڑھیں گے اس کو. اور جی. الف اور کا اصول اگر بھی سادہ سا ہے کہ اس میں الف میں جو ہے نا اس سے پہلے اگر وہ ہے, اگر موٹے حروف ہیں تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے, اگر باریک حروف ہیں تو ہم باریک پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ جو لام ہے, لام میں صرف اللہ تعالیٰ کے نام اللہ سے پہلے اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس صورت میں ہم اس کو پر پڑھیں گے. اور اگر زیر ہے جیسے للہ ہے تو ہم کو باریک پڑھیں گے. جی اور آپ نے الگ نام کے علاوہ کہیں بھی ہم نے اس کو پر نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. ایک مجھے آپ سے سوال ہے کہ جی را سر. ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں موجود ہو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم اس کو پر پڑھیں گے. پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہو اگر تو بھی یہ پر پڑھا دوسرے جائے گا. کلمے میں وہ تو پھر پر پڑھیں گے, اگر اسی کلمے میں ہے تو پھر ہم اس کو پھر باریک باریک پڑھیں پڑھیں گے. گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیے ماشاء اللہ. سسٹر مہرا, آپ نے مجھے ایک کویشچن واٹس ایپ کیا تھا, تو آپ مجھے جی اگر چاہیں تو یہاں پوچھ سکتی ہیں. جی سسٹر, سوری سر, مجھے وہ جو عارضی ہے مجھے نہیں سمجھ پڑ رہا ہے, اور جو آپ نے سسٹر عارضی نے جو زیر. بتایا تھا نا. ہاں اوکے, ایک منٹ میں اس کے لیسن جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں. جی عارضی زیر والا پوچھ رہی ہوں. جی جی ایک صورت اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب را کو ہم اگر وقف ساکن کرتے ہیں, را کو ساکن کرتے ہیں تو جو ہے نا اس وقت را باریک پڑھی جاتی ہے. اگر جیسے ساکن نہیں کرتے, کہیں ہم وقف نہیں کر رہے ہوتے تو پھر را موٹی پڑھی جاتی ہے. اوکے. یہ مطلب آپ کے بعض سامنے جگہ اس کا ہوتا ہے نا ہم لوگ لیسن سکون جو ہے کر وہ آ لیتے ہیں. گیا. جی جی یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو عارضی زیر کا اصول ہے وہ آپ اس کو انگلش میں موجود ہے آپ کے پاس, کہ in the Holy Quran there are some words which begin with the letter alif which has no haraka. So whichever haraka one will apply to such an alif during its pronunciation will be ardiya, یعنی کہ temporary. اس کی ایگزامپل آپ کو دی تھی
قرآن پاک میں یہ بہت کم جگہ پر ہے جس کو آپ کسرہ کہتے ہیں زیر کو. جی جی ارجی یہ بیسکلی ارجی. الف جو ہے یہ عارضی زیر لگا کر اس کو اوکے لکھا گیا سو ہے یو مین اور ٹو سے وہاں یہ ہم نے لگایا نا سر یہ لائک. خود لگایا. جی جی اچھا اوکے. ٹیمپرری زیر ہے. اصل میں یہ الف جو ہے یہ بغیر حرکت کے, اور ہاں یہ کچھ اوکے. گرامر کے اصول ہیں. مولانا جی صاحب نے اس وقت ہم کو بتایا تھا, کیونکہ ہمارا اس وقت گرامر جو ہے وہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ یہ جی یہاں جی پہ کیوں لگا ہے, اس کے کیا وجوہات ہیں, لیکن یہ بہت ہی کم جگہ پر ہے. ایسا چند ایک الفاظ ہیں جیسے یہ ارجی ہے, اسی طریقے سے جیسے ابھی ارجعو بھی ہے, ارجعو. ارجعو, جی ہاں. اسی طرح سے یہ نوٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ را ساکنہ ول بی پروناؤنسڈ ان اے تھک ٹون when in the same word the letter coming before it was a کسرہ اصلیہ, یعنی کہ اصلی زیر اصلی اگر موجود ہوگا below it and the letter coming after it is a مستعلیہ letter, کہ اس کے بعد جو ہے اگر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو بھی جو ہے یہ موٹا پڑا جائے گا, جیسے مرصادن. ہاں کیونکہ اس میں مستعلیہ ہے سعود, اس کے لیے اس وجہ سے اس کو ہم نے موٹا پڑھ پڑے. لیا. اوکے فائن, ناؤ آئی گاٹ اٹ. جی اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. آپ سے میرا کویشچن ہے, میں اب تھوڑا سا جو ہمارا اگلا لیسن ہے مدات کا, میں اس حوالے سے ایک کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ میں سے مجھے یہ بتائیں کوئی بھی کہ مد کے کیا معنی ہے اور مد بننے کے کتنی وجوہات ہیں. مد کے معنی کھینچنا ہے. میں بتاؤں؟ جی سسٹر رفعت آپ بتائیے, آپ بتا رہی تھیں. جی میں کہہ رہی تھی کہ مد کے معنی کھینچنا ہے, اور جی. اس کی جو ہے نا 4 طریقے ہیں مد کے, جیسے مد. نہیں, آپ سے میں نے ابھی جو اس کی قسمیں ہیں میں وہ نہیں پوچھ جی رہا, میں وجوہات پوچھ رہا ہوں کہ وہ کتنی وجوہات ہیں. وجوہات اس کی یہ ہیں کہ اگر مدہ کے بعد جیسے حمزہ آ جائے, ٹھیک ہے, یا جو ہے مدہ دوسرے کلمے میں بھی, حروف مدہ کے بعد حمزہ کی شکل میں بھی دوسرے ورڈ میں ہو. یہ تھوڑا سا میں آپ کو خود کلیئر کرتا ہوں. بیسکلی جو میرا کویشچن تھا, میں نے آپ سے کویشچن یہ کیا ہے کہ مد کے معنی آپ نے صحیح بتائے کہ مد کا مطلب ہے دراز کرنا, یعنی کہ کھینچنا. اور اس کے بعد اس کے مد بننے کی اصل میں 2 وجوہات ہیں, اور وہ 2 وجوہات ایک آپ نے صحیح بتا دی, وہ ہے حمزہ. آگے جی. اس کی قسمیں ہے کہ حمزہ فوراً جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ اگلے کلمے میں آ جاتا ہے. جی میں دوسرے کوشچن اس میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہی تھی نا کہ حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہو. بالکل, ابھی میں نے جو سوال کیا میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیسکلی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ حمزہ آ جاتا ہے, اور دوسری قسم ہے سکون آ جاتا ہے. سکون کہیں پر بھی سکون ہوگا تو ہم اس کو جو ہے وہ دراز کریں گے, مد کریں گے. اب آپ جو 6 قسمیں بتا رہی تھیں, مشدہ بھی آتا ہے. مشدہ بتائیے, دوبارہ بتائیے گا. جی مشدہ بھی آتا ہے نا مد لازم میں. جی وہ سکون کی صورت میں میرے خیال میں مد لازم میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب سکون جزم یا مشدد کی صورت میں آ جائے تو اس کو مد لازم کہیں گے. اس کے اصول جو ہیں وہ یہ ہیں, ان کے سکون کی صورت میں مد آگے جزم, میں بھی اس اصول کو جو ہے وہ اوپن بھی کر لیتا ہوں. یہ آپ کے ابھی پاس جو ایک آپ نے مداد کا چیپٹر جو ہے وہ آپ کے بتایا ہے سامنے یہ کہ جی ایک تو جو ہے مطلب حمزہ آ جائے تب مت کرتے ہیں, دوسرے سکون آ جائے سیکنڈ ٹائم, اصلی. جی سکون اصلی. اور خالی الف مد منتصل. جی ہاں اور اس میں اب ہم یہ مداد کی 6 اقسام ہم نے پڑھی تھی. آج ہم ان کو 1 بائی 1 کر کے جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے, اور ان کو ہم دیکھیں گے کہ 6 اقسام کے نام کیا ہیں. مد متصل, مد منفصل, مد لازم, مد لین لازم, مد عارض اور مد لین عارض. بیسکلی یہ 6 مدات ہیں. اچھا, ان کو سمجھنا بہت آسان ہے, ان کے نام تھوڑے سے مشکل آپ کو شاید محسوس ہوں گے, لیکن کیونکہ ہمیں حروف لین اور حروف جو ہمارے مد بنتے ہیں, جیسے الف مدہ 3 حروف ہیں بیسکلی. الف مدہ کب بنتا ہے, اسی طرح سے واو مدہ کب بنتا ہے, اور یا مدہ, یہ 3 حروف جو ہیں ان کو ہم مد بناتے ہیں. تو اس میں یہ حروف مدہ ہیں, اور یہ جو ہم لیسن ابھی پڑھ رہے ہیں یہ مدات کا لیسن ہے. اس میں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو میچ نہیں کرنا. وہ جو حروف مدہ ہیں وہ بیسکلی وہ ایک الف کے برابر پڑھے جاتے ہیں, یا 2 حرکات تک ان کو ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو مدات ہیں ان کو ہم کم از کم 3 حرکات سے لے کے 5 یا 6 حرکات تک ان کو ہم پڑھتے ہیں. یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پلیز کر لیں. الحمدللہ. چلیں جزاک اللہ. اب آپ میں سے
احمد آئی ڈی سے آپ کچھ بتانا چاہ رہی تھی, آپ ذرا مجھے اب یہ مدات کے قسمیں ذرا ایکسپلین کر دیں گے. السلام علیکم. یہ جو ہے مدات, آپ نے بتایا کہ مدات کے لیے دو ریزن ہیں. مدات کا مطلب ہے کھینچنا. اس کے دو ریزن ہیں کہ حمزہ ہے یا جزم ہے, تو پھر وہ مدات بنتے ہیں. اور مدات کی جیسے آپ نے بتایا تھا 6 قسمیں ہیں. ایک مد متصل, ایک مد منفصل, ایک مد لازم, ایک مد لیل لازم, ایک مد عارض اور ایک مد لین عارض. مد متصل میں اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اسی کلمے میں آتا ہے, جیسے اگزامپل تھی اس کی جا. اور مد منفصل میں حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو پھر وہ مد منفصل بنتا ہے, اور اس کو 3 یا الف یا 6 حرکات کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں مدات کو. اور جو باقی جو 4 مدات ہیں وہ والی کلاس میں نے نہیں لی تھی, وہ مجھے نہیں یاد. چلیں ہم ابھی اس کو آج ریپیٹ دوسرے کریں گے کلمے میں جو مدہ ہوتا ہے نا وہ مطلب ہمیشہ مطلب الف کی شکل میں حمزہ ہوتا ہے. مد متصل میں جو دوسرے کلمے میں حمزہ ہوتا ہے نا وہ الف کی شکل میں ہوتا ہے. جی جو وہ حمزہ ویسا والا حمزہ نہیں ہوگا, مطلب حمزہ مطلب یعنی الف وہ کی جو شکل میں الف ہوگا. کے اوپر حرکات جو ہوتی ہے وہ والا. جی 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 ٹھیک ہے. آلرائٹ, ابھی آپ نے اس کو ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے. یہ جو ہم حمزہ کا اصول پڑھ رہے ہیں یہ مد کب بنے گی؟ جب اس سے پہلے حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود ہوگا. حروف مدہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ, اگر آپ سسٹم میرا بتائیں گے کتنے حروف ہوتے ہیں حروف مدہ؟ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں نا, الف واو اور یا. الف مدہ, واو واو مدہ یا مدہ. مدہ. اور یہ الف مدہ اور واو مدہ اور یا مدہ کیسے بنتے ہیں؟ الف جب خالی ہوتا ہے اور اس کے پہلے کے حروف میں زبر ہوتا ہے تو یہ الف مدہ, اس کو ہم 2 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. واو مدہ, واو کے اوپر سکون اور اس کے پہلے کے لیٹر میں دمہ پیش ہوتا ہے تو وہ واو مدہ, اس کو بھی 2 حرکات کھینچے گے. اور یا مدہ, یا کے اوپر سکون اور اس کے پہلے کے حروف میں زیر ہوتا ہے تو یہ یا مدہ. ویری گڈ, آپ نے بہت اچھا بتایا. اور اگر واو ساکن سے پہلے حروف پہ اگر زبر آ جائے پھر وہ کیا ہوگا؟ یہ لین ہو جائے گا. لین ہو جائے گا. اور لین کیا کرتے ہیں, لون کا کیا اصول ہے لین کا؟ لین کو ہم جلدی سے پڑھتے ہیں, جیسے بھائی نرم طریقے سے پڑھتے ہیں, معروف نرم طریقے نرمی سے پڑھتے ہیں. نرمی سے پڑھتے ہیں. جی اسے میں بالکل, آپ نے سیکھ رہی ہوں, سوری اگر نہیں آپ مسٹیک ہو صحیح تو. بتا رہی ہیں. آپ نے مطلب جلدی سے, میں اس لیے اس کو روکا کہ بعض اوقات اس کو ورنہ لوگ بہت تیزی سے پڑھ جائیں گے. اس کو نرمی سے پڑھنا ہے اور نارمل معروف طریقے سے بس پڑھ کے اس کو آرام سے جو ہے وہ آگے نکل جائیں گے. جی سر, مجھے ہے نا یہ مد متصل اور منفصل میں خالی کتنا کھینچنا ہے وہ آپ بول سکتے ہو, لائک کتنا اس کو اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے؟ اس کے لیے جو اصول ہے مد متصل, منفصل, لازم, یہ 6 مدات جو ہیں اس کے لیے ایک اصول ذہن میں رکھیے گا. میں آگے پکچر یہ لیسن جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں. ابھی آپ یہ غور کیجئے گا کہ یہاں پہ اس وقت آپ یہ دیکھیے گا, یہ ایک ورڈ جس پہ کرسر میں موو کر رہا ہوں, ایک یہ وہ جو موجود ہے. اس کے اندر مد متصل بھی ہو رہی ہے اور منفصل بھی ہو رہی ہے. اس کو بڑھانا کتنا ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. ایک فرق تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک مد ہے یہ موٹی ہے, بڑی ہے, اور یہ جو دوسری والی مد ہے پہلے والی یہ باریک ہے تھوڑی. یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اکثر جو ہمارے پاس بر صغیر میں, کیونکہ آپ انڈیا سے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے پاس اکثر جو قرآن پاک موجود ہیں ان میں اس طرح سے یہ مدات لگی ہوتی ہیں. عرب میں بعض اوقات جو ہے یہ نہیں ہوتی کیونکہ ان لوگوں کو آلریڈی معلوم ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گا کہ اس کو سمجھنا کیسے ہے. اب آپ لوگوں کو متصل کے پہلے میننگ دیکھ لیں. متصل کہتے ہیں ملا ہوا, متصل کے میننگ ہے جوائنٹ, اور منفصل کا مطلب ہے سیپریٹ, جدا جدا. اب یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے بیسیکلی ہم نے اس کے لیے اصول یہ پڑھا کہ الف مدہ سے کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہ مد متصل ہوگا, یعنی کہ وہ ملا ہوا ہوگا. یہ جو ورڈ ہے اس وقت آپ غور کیجئے گا, یہ بیسیکلی ایک ورڈ نہیں ہے, یہ بیسیکلی 2 ورڈ ہیں. ان 2 ورڈز کو انڈرسٹینڈ کس طرح سے کریں گے؟ جو لوگ ہمارے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ہا کا جو مطلب ہے. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آواز آپ کی کٹ گئی. ہاں کے اوپر کھڑی الف ہے. اوکے,
میں ابھی جو بات بتا رہا ہوں وہ اس کھڑی الف ہے، اس وجہ سے تو یہ مدہ بن رہا ہے، کیونکہ کھڑی حرکت جو ہے وہ مدہ کے قائم مقام ہے، تو اس لیے ہم اس کو مدہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے یہ مد لگی ہے. لیکن وہ کیوں لگی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ ہا جو ہے یہ الگ ورڈ ہے اور اولائی جو ہے یہ الگ ورڈ ہے. ہا کا مطلب ہوتا ہے دس دیٹ، یعنی کہ تھرڈ پرسن. کوئی بھی ہم اشارہ کرتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں نا ہاذا، وہ شخص، عربک میں ہا جو ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اولائی اس کا مطلب ہے وہ لوگ، یعنی کہ ہا اولائی وہی لوگ. تو اس کے یہ میننگ ہے، یعنی کہ یہ بیسیکلی دو الفاظ ہیں. اب اس کا اصول کیا ہے کہ آپ پہلے والی مد دیکھیں کہ ہا کے اوپر کھڑی حرکت آئی ہے، اس کی وجہ سے یہ مدہ بنا، اور اس کے فوراً بعد دوسرے کلمے میں آپ کو یہ حمزہ نظر آ گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ یہ دوسرے کلمے میں حمزہ ہونے کی وجہ سے یہ مد منفصل بن گئی. اور مد منفصل جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہوتی ہے، اس کے اوپر چھوٹی مد لگی ہوئی ہے، تو چھوٹی مد کو کم از کم 3 حرکات تک بڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں. 3 حرکات تک آپ اس کو بڑھائیں گے. اور جو اگلی مد ہے یہ کیسے بنی، اس کو آپ دیکھیں کہ الف سے پہلے زبر آ گئی تو یہ الف مدہ بن گیا. الف سے پہلے زبر آ گئی تو یہ الف مدہ بن گیا، اور اس کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ مد متصل بن گئی. اور مد متصل جو ہے اس کو آپ دیکھیں یہاں پہ بڑا مد لگا ہوا ہے، تو جو بڑی مد ہے اس کو تقریباً 3 سے لے کے 5 یا کچھ قاعدوں کے مطابق 6 حرکات تک بھی ہم اس کو بڑھاتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے گا کہ آگے اس کے جو ورڈ ہے یا بنی اسرائیل، یہ جو ہے بیسیکلی اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہاں بھی آپ کو ایک چھوٹی مد نظر آ رہی ہے اور ایک بڑی مد نظر آ رہی ہے. اچھا، اب یہ چھوٹی مد کیسے بنی؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو یہ یا مدہ بن گئی، اور یا مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں الف کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے یہ حمزہ بن گیا. تو حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو یہ مد کون سی بنی مد بتائیے گا پلیز؟ مد منفصل. مد منفصل. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ الف سے پہلے را کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے الف مدہ بنا، اور اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ اسی کلمے میں الف مدہ کے بعد حمزہ آیا تو یہ مد کون سی بنی؟ متصل. متصل بن گئی. تو اس سے ہمیں اس کی میں نے آپ کو جو پڑھانا کتنا ہے، جو پہلی والی مد ہے اس کو کم از کم 3 حرکات تک، اور جو دوسری والی ہے اس کو 3 سے 5 یا 6 حرکات تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 5 یا 6 سے. 3 سے 4 تک بھی کر سکتے ہیں، 3 جی، سے 3 4 سے تک 4 ہے زیادہ. آپ 3 بھی کر لیں اگر سانس ٹوٹ رہی ہے. 3 آپ 3 مطلب بعض قاری تو کہتے ہیں جیسے 2.5 تک بھی آپ کر سکتے ہیں، 2.5 3 بھی ایسے ہو ہی ہے جاتی ہیں. بالکل. اب مد متصل اور مد منفصل کے حوالے سے کسی کا بھی کوئی کویسچن ہے تو پلیز بتا دیں. سر مجھے سمجھ پڑ گیا، بٹ مجھے ہاں اولائی ہے نا، اس میں مجھے وہ چھوٹا حمزہ جو اوپر آ رہا ہے نا سسٹر، سوری سر، تو مجھے اس میں ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ مد یہ ہے، کیا بولتے ہیں، مد متصل ہے، کیونکہ میں سوچی جب بھی یہ چھوٹا حمزہ آئے گا نا، بیبی حمزہ، تو وہ مد ہمیشہ یہی ہوتا ہے متصل. بٹ آج آپ نے کلیئر کیا کہ وہ منفصل ہے. وہ ابھی آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ بیسیکلی یہ جو مدیں ہیں ہاں. یہ 2 حروف ہیں. ہوں. ہا جو ہے یہ الگ ورڈ ہے، اولائی ایک الگ ورڈ ہے، کیونکہ اوکے، دونوں کے یہ میننگ الگ 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 ہونے کی وجہ سے یہ مد ہیں. یہ ہو گیا نا سر. جی ایسے ہی ہے، اگر یہ ایک ہی ورڈ ہوتا تو پھر یہ مد متصل بنتی. اوکے جی ٹھیک ہے سر. اب ہم مد لازم جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. مد لازم کا جو اصول تھا کہ سکون اصلی جزم یا شد یا مشدد کی صورت میں اگر لیٹر آف مدہ کے بعد آ جاتا ہے تو وہ مد لازم ہوگا. اب آپ کے سامنے اس وقت یہ لیٹر آف مدہ الف کے پہلے زبر آیا اور آگے نون کے اوپر شد آ گیا، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے اس کو مد بنا دیا اور اس کو جو ہے وہ مد لازم کہیں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 2 مدات ہیں بیسیکلی، ایک حمزہ کی وجہ سے بنتی ہے اور ایک سکون اصلی جو ہے جزم یا مشدد کی وجہ سے اگر بن جائے تو اس کی وجہ سے مد جو ہے وہ بنتی ہے. یعنی کہ ٹوٹل 2 مدات ہیں. آگے اس کی ٹائپس ہیں اور وہ ٹائپس جو ہیں وہ 6 ٹائپس بنتی ہیں. ہم نے 2 ٹائپس پہلے پڑھ لی، مد متصل اور مد منفصل. اب ہم مد لازم اور مد لین لازم پڑھ رہے ہیں.
اور مد لازم اور لین لازم کے لیے بہت آسان سا اصول ہے. مد لازم کب ہوگی کہ حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ جزم اور مشدد اگر آ جائے گا, اور مد لین لازم جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی جزم کی صورت میں آ جائے, سکون اصلی اگر جزم کی صورت میں آ جائے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو مد لین لازم کہیں گے. ویسے ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے جو حروف لین ہیں ان کو کبھی بھی مد نہیں کیا جاتا, بڑھایا نہیں جاتا, لیکن اگر آگے جزم کی صورت میں سکون آ جائے تو پھر ہم اس کو بڑھائیں گے. اور اس کی جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو اس کی جو پروناؤنسنگ ہوگی مدات کی, مد لازم اور مد لین لازم کی, اس کو ہم اسٹریچ کریں گے تقریباً 3 الف سے کے برابر یا پھر 6 حرکات کے برابر. یہاں تک آپ کو یہ کلیئر ہوگی مد لازم اور مد لین لازم؟ جی سر. جی آل رائٹ سسٹر عظما, آپ پلیز اگر اس کو ریپیٹ کر دیں. سر مد لازم میں اگر سکون اصلی اور جزم ہوتا ہے اور تشدید ہوتی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. کس کے بعد؟ حمزہ کے بعد. نہیں, حروف مدات کے بعد. اچھا, حروف مدہ کون کون مدات سے؟ کے حروف حروف مدہ مدہ کون سے؟ یہ الف الف مدہ, مدہ اور واو مدہ اور واو یا مدہ, مدہ اور یا اور مدہ. تیسرا یا مدہ. جی اچھا, آپ یہ بھی مجھے بتا دیں دوبارہ سے, واو مدہ کب بنتا ہے اور یہ تینوں مدہ بنتے کب ہیں؟ سر جب الف مدہ جب بنتا ہے جب پہلے والے لفظ پر زبر آ جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور واو مدہ جب بنتا ہے جب اس سے پہلے لفظ پہ پیش آ جائے. اور ٹھیک ہے, یا مدہ جب بنتا ہے جب اس سے پہلے لفظ پہ زیر آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. جی, پھر مد لازم میں جی سر آپ بتائیں. مد لین لازم وہ بھی بتا دیں. جی, مد لین لازم میں یہ ہوگا کہ صرف تھوڑا سا فرق ہے مد لازم اور لین لازم میں کہ حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی بصورت جزم آ جائے تو مد لین لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. صحیح ہے سر. یہ آپ کے جیسے سامنے ایگزامپلس ہیں, جی ان کو اگر سسٹر رفت آپ اگر جی یہ جو پرپل کلر کی ہیں ان کو اگر جی آپ پڑھ لیں پلیز. پرپل کلر کی, ٹھیک ہے. جی, یہ یہاں سے دولن سے, اور اس کا اصول بھی بتا دیجیے گا. اس کا اصول یہ دولن ہے, یعنی حروف مدہ کے بعد اس میں شد آ رہا ہے, اس لیے جو یہ ہے مد لازم ہے. ٹھیک ہے, اس کو ادائیگی کس طرح ہوگی؟ دولن, اور یہ ہے دابتن. دابتن میں بھی جو ہے حروف مدہ کے بعد حروف مدہ یعنی دال کے بعد زبر سے پہلے الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ حروف مدہ بن گیا, اور اس کے بعد شد ہے تو یہ مد بن گئی. اور اس کو وہی 3 حرکت کے برابر اسے لمبا کر کے پڑھیں گے. دابتن. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم جو مد آگے عارض ہے اور مد لین عارض, یہ لاسٹ مد کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. میں اس کا اصول آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کرا دیتا ہوں کہ اف سکون عارضی یعنی کہ that is the letter becomes sakina because of waqf pause comes after the letter of madda, then it will be mad aris. جیسے ہی ہمارے پاس جو حروف مدہ ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگر سکون آ جاتا ہے, عارضی سکون آ جاتا ہے, یعنی کہ ایک گول دائرے کی صورت میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دائرہ لگا ہوا, اور ہم لوگ اگر یہاں پر رک جائیں گے تو ہم اس کو مد کر دیں گے, یعنی اسی آیت طریقے ختم ہوگی. آیت ختم ہوگی. جی, یعنی کہ اگر لیکن بعض لیکن سر وقت تو کریں گے نا اس پر. اسے مد عارض کا تعلق جو ہے نا, مطلب زیادہ تر جو ہے وہ وقف سے ہی ہے. وقت سے ہی ہے. جیسے صحیح. بعض آیات میں جو ہمارے پاس کچھ آیات ایسی ہیں جس پہ لام لگا ہوتا ہے, یا ابھی ہمارا جو لاسٹ لیکچر ہے وہ مولانا صاحب نے اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتانا ہے کہ وقف کہاں کہاں پر ہوتے ہیں, اور یہ جو نشانات ہوتے ہیں آپ کو جب وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے وقف کہاں پہ کرنا ہوگا. تو جہاں پر بھی یہ وقف آ جائے گا, اور اگر ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو مد کریں گے, اگر نہیں وقف کریں گے تو پھر ہم مد نہیں بنائیں گے, پھر ہم اچھا. اس کو نارمل معروف طریقے سے پڑھتے ہوئے آگے نکل جائیں گے. صحیح. اس کی میں آپ کے سامنے ایگزامپل جیسے جیسے سر یہ تھی ایگزامپل ولد سوری جی آپ صحیح پڑھ رہی تھیں.
جی سر بالکل تو یہ اس میں نا آگے وقت کی یہ آیت بنی ہوئی ہے نا آگے وقف ہے، یعنی جی اگر ہم یہاں پہ وقف نہ کرتے تو پھر آپ اس کو ولد ضالین نہ جی کرتے ہوئے ہم آگے نکل آگے جاتے. صحیح ہم اگر اس کو لین پھر ہم ہوں تو لمبا کریں گے اگر رکیں جی گے، لیکن نہیں رکیں گے اگر تو ہم رکے آگے نکل جائیں گے. صحیح. اور سر اس میں تشدید ہے تو یہ مد لازم ہو رہی ہے جی پہلے ہے نا حروف مدہ ایسے کے بعد بالکل ایسے ہی. تشدید ہے. جی اور اس پہ کلر بھی آپ دیکھیں یہ پرپل ہوا ہے تو جی یہاں پہ یہ مدے لازم ہو رہی ہے، اور لازم ہو اس کے رہی ہے بعد جو ہے یہ مد مدے عارض بن رہی ہے. مدے عارض بن رہی ہے. مت لین جی لین اور اس نے نہیں لین یہ تو دیکھیں یا کے نیچے زیر ہے نا، تو یہ تو یا یہ مدہ لین ہے. تو یا لین تب مدہ ہوگا ہے. جب حرف لین ہوگا. جیسے آپ یہ یا سے پہلے دیکھیں زبر آخری حرف دیکھیں. سر لین میں یہ ہے نا کہ یا سے پہلے زبر ہو اور واؤ سے پہلے زبر تو لین واؤ سے ہاں پہلے جی زبر ہو تو لین. یہ جی دو جی جی حروف ہیں، یہ لین جزاک اللہ. حروف ہے. تو اب یہ جو اب آخری یہ شن ہے، سسٹر رفعت اس کو پڑھیے گا آخری حرف کو. جی جی پڑھتی ہوں. یہ ہے اس کو جو ہے میں دونوں صورتوں میں پڑھتی ہوں، یعنی مت کر وہ مت وقت کے وقت ساتھ میں اور بھی بغیر. اور جی قریشن. ٹھیک ہے اب میں اس میں وقت کرتی ہوں قریش. جی تو اس اب کو آپ ہم اس نے کو کھینچا کیونکہ ہم اس کو خود ساکن کر رہے ہیں شین کو نا، تو جب اس سے پہلے یا مدہ ہے وہ یا لین ہے، سوری یا لین ہے اس سے پہلے نا، تو اس لیے جی یہاں پر مد لین عارض کو لین کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. کھینچنا ہے 1.5 تک ہی کھینچنا ہے، جلدی ادا کرنا ہے نرمی سے لین کو. نہیں یہاں پہ مد بن رہی ہے نا. یا نہیں اس مد کو جو ہے نا لین عارض بن رہی ہے سر تین یہاں صورتوں میں پہ کھینچ نا سکتے ہیں، مد ایک الف لین عارض. برابر، دو الف برابر اور تین الف برابر. نہیں لین کو 2 الف تک نہیں کھینچ سکتے. تینوں صورتوں میں 1.5 جائز ہے یہ نا، ایک الف برابر بھی، دو الف برابر بھی اور وقف تین الف ہو رہا ہے تو برابر بھی. جائز ہے، وقت ہو رہا ہے اس لیے جائز ہے، اس میں کھینچ سکتے نہیں ہیں وقت وقت میں. نہیں، یہاں پہ مد لین عارض بھی بن رہی ہے چلو آواز نہیں اس لیے آ رہی مجھے. یہاں پہ نا مد لین عارض بن رہی ہے. نیکسٹ کلاس میں مولانا صاحب سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ہم اس کویشچن کو کر لیں گے اور ان سے ہم اس کے لیے بالکل صحیح جو ہے وہ بات پوچھ بھی لیں. ٹھیک ہے جی میرے خیال سر میں. یہاں پہ انشاءاللہ. حروف لین ہے نا تو اس جی لیے لین عارض بن رہی ہے یہ نا قریشن جی میں جی ہاں حروف لین ہے اور پھر جو ہے عارضی سکون آ گیا ہے پہلے یہاں یا پہ آپ اس کا اصول ہم نے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ مد لین عارض if a سکون عارضی ان کے ٹیمپری سکون جو ہے that is letter becomes سکون جی because of وقف pause is found after the letter of lean then it will be مد لین عارض. جیسے جی یہاں پہ شفا تین، یہاں پہ یہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یہ یا لین بن گیا لین ہو گیا. جی اور آگے سکون آ گیا. ہم اگر رک رہے ہیں تو اس کو ہم نے پھر مد لین عارض بنا دیا. تو اس کے لیے جو کیونکہ کویشچن ابھی ہم کل عارضی مولانا. سکون آیا نا سر اس کے اوپر، جی عارضی سکون جو آیا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا مد لین عارض ہو رہی ہے. عارضی سکون جو ہے نا اس گول دائرے کو کہتے ہیں. یہ جو گول دائرہ نہیں ہے جی سر جزم بھی اس تو آ رہی ہے نا، یہ جزم کو نہیں بولیں گے سر. دیکھیں یہ ٹھیک ہے نا اصل میں ہم وہ جو جزم ہے نا، جی سر. اگر مثال کے طور پہ یہاں ہم نہیں رکتے، ایک آپشن یہ بھی ہے نا کہ یہ جو سکون ہے اگر ہم نہیں رکیں گے تو پھر ہم اس کو مد نہیں کریں گے. صحیح ہم اگر رک رہے ہیں تو اس گول دائرے کی وجہ سے رک رہے ہیں. کیا آیت ختم ہوئی ہے. جی کہ یہ آیت جو ہے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جب ہم All right. سکون کرتے ہیں نا تو اگر سکون سے جیسے ہم حرکت والا ورڈ ہے جب ہم اس کو ساکن کرتے ہیں نا تو اس سے جی پہلے اگر سکون ہے تو پھر مد ہوتی ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں میں کہ یہاں پہ نا سکون ہے جی جی اور سکون ہے نا، سکون اور ہم اصلی اس ہے. کو جی جو ہے آخری حرکت کو ساکن کر رہے ہیں، وقف کرنے کے لیے آخری حرکت کو ساکن کر رہے ہیں نا ہم، جی اور جی اس سے پہلے اگر سکون ہے تو پھر مد ہوتی ہے. مد ہوتی ہے. All right, sister. صحیح دوسرا آپ سے خاص طور پہ جو سسٹرز ہماری اس وقت انڈیا سے جوائن کیا ہے، میں آپ لوگوں کو اسپیشلی تھوڑا سا ریمائنڈ کراؤں گا کہ ہماری جو فرائیڈے کو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ قرآن کی کلاس ہے، آپ لوگ اس میں بھی ضرور شمولیت اختیار کریں. آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا. اور وہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ہم قرآن پاک جو ہے وہ جب وہ عربک میں پڑھتے ہیں تو بغیر وہ ترجمہ دیکھے وہ اس کو بتاتے ہیں. اور اس کے اصول جو ہیں اس کے لیے میں آپ لوگوں کو جو میری انٹروڈکشن والی ویڈیو ہے میں وہ واٹس ایپ کر دوں گا تاکہ پہلا لیکچر آپ سن لیں کہ ہمارا یہ پورا کورس جو ہے یہ کس بیس پر ہے.
اور بچوں کی طرح ہم اس لینگویج کو کیسے سیکھ رہے ہیں، تو اس کو ایک ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا. اور ہماری جو جی انشاءاللہ. ٹائمنگ جو ہے ہماری فرائیڈے کو پاکستان ٹائم کے مطابق 9:30 پہ ہوتی ہے، 9:30 to 11 o'clock. اوکے سو انڈیا ٹائم 10 PM. جی ہاں. آلریڈی جی، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پورے سبق میں اگر کوئی خطا ہوگی ہو، غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کریں. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ میں بھی تجوید کا اسٹوڈنٹ ہوں، جی تو اس لیے میرے سے بھی کوئی خطا غلطی ہو تو پلیز اس کو محسوس مت کیجیے گا، کیونکہ میں شروع سے ہی بتا چکا ہوں کہ تجوید جو ہے وہ مولانا صاحب کروا رہے ہیں، اور ہم تمام لوگ جو ہیں وہ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے اس کورس کو کر رہے ہیں. اور سر یہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈسکشن کر لیتے ہیں اور آپس میں اس کو جو ہے نا جی ریپیٹ ماشاء کر اللہ، لیتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ مجھے دیکھیں کہ اسی ڈسکشن کی وجہ سے ماشاء اللہ اتنے اصول جو ہیں وہ یاد ہو گئے ہیں، اور جی کافی بہتری جو ہے الحمدللہ میں خود محسوس کر رہا ہوں. جی باقی ٹائم لگے گا انشاءاللہ تھوڑا یہ تمام چیزیں اور بہتر ہونے میں انشاءاللہ. جی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پھر انشاءاللہ ہو جاتی ہیں بہتر چیزیں. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر کثیرا. تھینک یو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.